बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आइए काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर वो किताब जो हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम 100 मौजू 500 दास्तान है, उसकी मज़ीद उसके बाब पर मिलकर पढ़ते हैं। ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 13 और हम यहाँ पर जो बाब पढ़ने जा रहे हैं वो है बाब नंबर 50 जिसका उन्वान है शैतान, और बाब नंबर 51 जिसका उन्वान है सब्र। इन दोनों को हम इंशाल्लाह इसी नशिस्त में मुकम्मल कर लेंगे। आइए अब हम बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बाब 50 के जिसका उन्वान है शैतान। लिखा है कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला होता है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 5, इन्ना शैताना लिल इंसाने उदुव्वुम मुबीनो, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि शैतान का सख्त तरीन हमला औरतों और गुस्से के ज़रिए होता है। हवाला नोट कीजिए, बिहारुल अनवार 78-246। और अब हम इसकी मुख्तसर तशरीह पढ़ेंगे। लिखा है हिदायत रहमानी के मुकाबले में इब्लीस की गुमराह कुन पॉलिसियाँ भी जारी हैं। इंसान के पास अक्ल सलीम है जिसमें पूरा एक लश्कर है। शैतान का लश्कर भी इंसान के जहन में रहता है, वो जहालत है, और उसके भी बहुत से कारिंदे हैं। इंसान शैतान और उसके लश्करों से तब निजात हासिल कर सकता है जब उसके वसवास पैदा करने के तरीक़ों से वाकिफ़ हो। अगर इंसान महसूस करे कि वो शैतान के जाल में फंस चुका है तो उसको चाहिए कि फ़ौरन तौबा करे ताकि उसका दिल स्याह ना होने पाए। अगर दिल में स्याही फैल गई तो फिर शैतान के जाल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब आइए हम 5 दास्तानें इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। सबसे पहली दास्तान जिसका उन्वान है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और शैतान। लिखा है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे तो शैतान आप अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आप अलैहिस्सलाम के मेरे ऊपर एहसान है, मैं आपके एहसान का बदला चुकाने के लिए आप अलैहिस्सलाम के पास आया हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ये बात पसंद ही नहीं है कि तू कहे कि मेरा तुझ पर एहसान है और तू उसकी जज़ा देने के लिए मेरे पास आए। बता मैंने तेरे ऊपर कौन सा एहसान किया है। उसने कहा कि मैंने लोगों को गुमराह करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। आप अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और वो सब लोग हलाक हो गए। अब मुझे किसी को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं रही। अब मैं कुछ दिन आराम करूँगा जब तक अल्लाह ताला और लोगों को पैदा करेगा, फिर मैं उन्हें गुमराह करूँगा। तब तक मैं आराम और सुकून करूँगा, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने मुझे आराम और सुकून दे दिया है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का मुझ पर एहसान है। इस एहसान का बदले में मैं आपको नसीहत करने के लिए आया हूँ और आपसे कहता हूँ कि 3 चीज़ों से परहेज़ करना। नंबर 1, तकब्बुर ना करना। मैंने तकब्बुर किया था और उस तकब्बुर की वजह से आदम को सजदा नहीं किया था, तो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी बारगाह से धुतकार दिया था। नंबर 2, हरीस न बनना। आदम और हव्वा जन्नत में रह रहे थे, उन्हें वहाँ कोई परेशानी लाहक नहीं थी। उन्होंने हिरस किया और ममनुआ दरख्त का फल खाया, जिसकी वजह से वो जन्नत से महरूम हो गए। और अगर वो हिरस न करते तो वो जन्नत में ही में रहते। नंबर 3, हसद न करना, क्योंकि इस हसद की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और हमेशा के लिए अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो गया। सामीन, इस दास्तान का हवाला नोट कीजिए, उन्वान अल कलाम, सफ़ा नंबर 167। और अब आइए दूसरे नंबर पे जो दास्तान है उसको पढ़ते हैं, जिसका उन्वान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान। लिखा है कि एक रोज़ शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि आप अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर हैं और मैं खुदा ताला की मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तौबा करूँ। जब खुदा ताला ने हुजूर जाना तो कहना कि गुनाहगार तौबा करना चाहता है, मेरी तौबा को कबूल कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तेरी दरख्वास्त खुदावंद ताला के यहाँ पेश करूँगा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके हक़ में दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मैं तेरी शफ़ात को रद्द नहीं करता। मेरा और उसका इख्तिलाफ सजदे आदम पर था, उसने आदम को सजदा नहीं किया था, इसलिए मैंने उसे धुतकार दिया था। उससे जाकर कहो कि अगर वो तौबा करना चाहता है तो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर चला जाए और वहाँ जाकर सजदा करे, उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहितूर से वापस आए तो इब्लीस उनके इंतज़ार में था और पूछा कि क्या हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया
کہ میں نے خدا کے حضور تیری سفارش کی تھی۔ خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو قبر آدم پر جا کر سجدہ کرے، پھر میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، اس کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا۔ ابلیس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ جب آدم زندہ تھے تو اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا، اب جب آدم مر گئے ہیں تو ان کی قبر پر جا کر کیوں سجدہ کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ موسیٰ، تم نے خدا کے حضور میری سفارش کی ہے، اس لیے میری گردن پر تمہارا احسان ہے اور میں اس احسان کے بدلے میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ ابلیس نے کہا میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تکبر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا تھا تو میں نے تکبر کیا تھا اور سجدہ نہیں کیا تھا۔ اگر میں اس دن تکبر نہ کرتا تو بزم ملائکہ سے مجھے نہ نکالا جاتا اور میں ذلیل نہ ہوتا۔ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ حرص کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم کے لیے ساری جنت مباح کی تھی، پوری جنت میں صرف ایک درخت ایسا تھا جس سے منع کیا گیا تھا۔ آدم نے حرص سے کام لیا اور ممنوع درخت کے پاس چلے گئے، اور اگر آدم حرص نہ کرتے تو انہیں جنت سے نکالا نہ جاتا۔ اور تمہیں تیسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ غیر عورت کے ساتھ کبھی تنہا نہ بیٹھنا۔ جہاں بھی مرد و عورت اکیلے بیٹھے ہوں تو وہ در حقیقت اکیلے نہیں ہوتے، اس مقام پر تیسرا میں ہوتا ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شنیدی نہائی تاریخ صفحہ نمبر 258 اور حجت البیضہ 5-59۔ اور اب ہم اگلی داستان پڑھنے جا رہے ہیں تیسرے نمبر پہ، جس کا عنوان ہے فرعون۔ مصر کا ایک شخص انگور کا ایک خوشہ لے کر فرعون کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر تم اسے مروارید میں تبدیل کر دو۔ فرعون وہ خوشہ لے کر اپنے گھر میں آیا اور سوچنے لگا کہ میں اس خوشہ انگور کو جواہرات میں تبدیل کیسے کروں۔ اتنے میں شیطان فرعون کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ اب فرعون نے اندر سے کہا کہ کون ہے؟ شیطان نے کہا لعنت ہے تم پر، ایسے خدا پر جسے یہ بھی نہیں پتا کہ دروازے پر آنے والا کون ہے۔ یہ کہا اور وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا، اور اس نے فرعون کے ہاتھوں سے وہ خوشہ انگور لیا اور اس پر اسم الہی کا ورد کیا اور وہ جواہرات میں تبدیل ہو گیا۔ اس وقت شیطان نے فرعون سے کہا فرعون اب ذرا انصاف کرنا، میں نے اتنا صاحب کمال ہونے کے باوجود خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو اتنا بڑا جاہل اور نادان ہے اور اس کے باوجود لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فرعون نے کہا اچھا یار یہ بتاؤ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ شیطان نے جواب دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آدم کی پشت سے تجھ جیسے ناپاک انسان ہوں گے، اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، پند تاریخ 1-23۔ اور اب چوتھے نمبر پہ داستان جس کا عنوان ہے معاویہ، ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ معاویہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا، اچانک ایک شخص آیا اور اسے بیدار کیا۔ جب معاویہ نے اسے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ اتنے دربانوں کے ہوتے ہوئے یہ شخص کیسے اندر داخل ہو گیا، ہو نہ ہو یہ کوئی دشمن ہے۔ معاویہ فوراً اٹھا اور پردوں کے پیچھے چھپ گیا اور اس نے کہا کہ کون ہے گستاخی کرنے والا اور میرے محل میں بغیر اجازت اندر آنے والا؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ معاویہ نے کہا مجھے کیوں بیدار کیا؟ اس نے جواب دیا کہ نماز کا وقت ہے، تاکہ اصل وقت میں مسجد میں جاؤ اور نماز ادا کرو۔ معاویہ نے کہا کہ مجھے تو تعجب ہے، تو شیطان ہے اور تو لوگوں کی خیر خواہی نہیں چاہتا، پھر تو مجھے نماز کے لیے جگانے آ گیا۔ شیطان نے کہا جی ہاں، میں نے تجھے بیدار کیا تاکہ تیری نماز قضا نہ ہو، ورنہ ایسا ہوتا تو سویا رہتا، تیری نماز قضا ہو جاتی اور تیرا دل ٹوٹ جاتا اور تو آہ بھرنے کا دکھ تیرے لیے نماز پڑھنے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آہ و نالہ تجھے نصیب ہی نہ ہو۔ یہ کہا اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ سامعین اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، داستان نہائی مثنوی 2-15۔ اور اب پانچویں اور آخری حدیث اس ٹاپک پہ پڑھنے جا رہے ہیں، واقعہ جو کہ اس کا عنوان ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور شیطان۔ لکھا ہے ایک دن شیطان ملعون موٹی موٹی زنجیریں ہاتھ میں لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا ابلیس تو ان زنجیروں کو کیا کرتا ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ یہ مختلف قسم کی زنجیریں ہیں، ان کے ذریعے سے میں فرزندان آدم کو گرفتار کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ان رسیوں اور زنجیروں میں سے تم نے میرے لیے بھی کوئی چیز تیار کر رکھی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، جب آپ شکم سیر ہو کر کھانا کھائیں گے
تو آپ پر سستی طاری ہو جائے گی اور اس سستی کی وجہ سے آپ کی نماز اور ذکر الہی کی رغبت بھی آپ میں نہیں رہے گی۔ جیسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہا خدا کی قسم آج کے بعد کبھی میں شکم سیر ہو کر کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا خدا کی قسم میں آج کے بعد کسی کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے ابلیس نامہ 1-35 اور محاسن برقی صفحہ نمبر 439۔ اور اب ہم اگلا باب یعنی باب نمبر 51 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے صبر۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 35۔ لکھا ہے، ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ پس اے رسول صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کامیابی کی مٹھاس صبر کی تلخی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے غرر الحکم اور حصہ نمبر جو ہے پارٹ وہ ہے 4882۔ چلیے آگے اب ہم اس کی مختصر تشریح پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے صبر کا ابتدائی حصہ تلخ ہوتا ہے اور اس کا انجام شیریں ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے صبر کا آغاز بھی تلخ ہوتا ہے اور انجام بھی تلخ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے صبر کا ہر لمحہ شیریں ہوتا ہے۔ جو شخص کسی تکلیف یا مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خلق خدا سے اس کی شکایت نہیں کرتا، نہ ہی بے تابی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسا شخص بہت بڑا صابر ہوتا ہے۔ جس شخص پر کوئی تکلیف آئے تو وہ اس پر صبر نہ کرے اور اس کے لیے خدا کی طرف رجوع نہ کرے تو ایسے شخص کا شمار اہل جزا میں ہوتا ہے۔ جیم زے عین اہل جزا میں ہوتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ تکالیف اور آزمائش میں پہچان ہوتی ہے کہ صابر کون ہے، صادق کون ہے اور کاذب کون ہے۔ صابر نور الہی کو پا کر تمام تکالیف پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایک کاذب شخص مصیبت کے وقت اضطراب کا شکار ہوتا ہے اور اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اور اب آئیے سامعین ہم 5 داستانیں پڑھیں گے اس ٹاپک پہ کہ جو ٹاپک ہے صبر۔ سب سے پہلی داستان ہے جس کا عنوان ہے دین کی زندگی صبر میں مضمر ہے۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مدینے سے مسجد قباء کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا گزر ایک خوبصورت باغ سے ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ باغ کتنا ہی اچھا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی جنت میں تیرا باغ اس سے کئی درجہ بہتر ہے۔ راستے میں 7 باغ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام ہر باغ کو دیکھ کر یہی بات کہتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر دفعہ یہی جواب دیتے رہے۔ آخر میں رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور زار و قطار رونے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے دلوں میں تیرا کینہ بھرا ہوا ہے، میری وفات کے بعد یہ کیسے ظاہر ہوں گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تجھے ان حالات میں صبر کرنا ہوگا، اگر آپ نے صبر نہ کیا تو آپ علیہ السلام کی مشکلات اور تکالیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ عرض کیا کیا آپ کو میرے دین کی ہلاکت کی بھی فکر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زندگی صبر میں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے داستان نہائی زندگی علی علیہ السلام صفحہ نمبر 97 اور مناقب بن شہر آشوب۔ آئیے دوسرے نمبر پہ جو حدیث ہے داستان ہے، میں اکثر داستان کو حدیث کہہ دیتی ہوں، معافی چاہتی ہوں اس سے پہلے اگر کہیں حدیث کا ہے تو اگلی داستان ہے جس کا عنوان ہے صبر کے بعد آسانی۔ لکھا ہے ایک غریب عورت جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا
اور وہ سفر پر گیا ہوا تھا۔ اس کا سفر کافی طویل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ خاتون کافی پریشان ہو گئی۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ فرزند پیغمبر، میرا بیٹا کافی دنوں سے سفر پر گیا ہوا ہے اور واپس ہی نہیں آیا، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بی بی آپ جائیں اور صبر کریں۔ وہ خاتون چلی گئی۔ اس نے چند روز مزید اپنے بیٹے کا انتظار کیا۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی اور کہا، اے فرزند رسول، ابھی تک میرا بیٹا واپس نہیں آیا، اس کا سفر طویل ہو گیا ہے اور اب میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ صبر کرو؟ خاتون نے کہا، خدا جانتا ہے کہ اب میرا صبر آخری درجے پر پہنچ چکا ہے، اب میں مزید صبر کرنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بات ہے تو تم اپنے گھر جاؤ، وہاں تمہارا بیٹا آ چکا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے گھر گئی اور دیکھا کہ واقعی اس کا بیٹا گھر آ چکا ہے۔ بے حد خوش ہوئی اور اپنے آپ سے کہنے لگی کہ آخر امام علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ میرا بیٹا واپس آ چکا ہے؟ کیا امام علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے؟ اور کہا کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں جا کر امام سے پوچھوں گی۔ پھر وہ خاتون امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ مولا، جیسے آپ نے فرمایا تھا واقعی میرا بیٹا اس وقت گھر آ چکا تھا، کیا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ کو یہ مخفی خبر کیسے معلوم ہوتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں معلوم ہوئی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کا صبر آخری درجے پر پہنچ جائے تو اس وقت اس کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کیونکہ تیرا صبر آخری درجے تک پہنچ چکا تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت خدا نے تیری مشکل کشائی کر دی ہے، اس لیے میں نے تجھے خبر دی کہ جاؤ تیرا بیٹا واپس آ چکا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، حکایت تہائی شنیدنی 5,147 اور لٹالی الاخبار 1-266۔ چلیے آگے چلتے ہیں، یعنی کہ اگلی ہیڈنگ جو کہ اگلی داستان ہے جس کا عنوان ہے حضرت بلال کا صبر۔ سبقت اسلام سین بے قافتے، اس سبقت اسلام کا شرف حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد میں بلال بن رباح ر بے الف ہے، رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، اور ہمیشہ یہ نام ہمیشہ زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا۔ وہ بنی جمح جیم میم ہے کے غلام زادوں کی نسل سے تھا، سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل لعین انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا تھا۔ گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر انہیں لٹایا جاتا تھا۔ ان کی پشت گرمی کی وجہ سے جل جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ ابو جہل ان سے کہتا تھا کہ محمد کا دین چھوڑ دیں، مگر وہ جواب میں ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ احد یعنی اللہ ایک ہے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ کو اذیت دی جا رہی تھی اور وہ زبان سے احد کا نعرہ مستانہ بلند کر رہے تھے کہ وہاں سے ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا۔ وہ بلال کی اس جرأت ایمان سے بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ بلال، اگر اس حالت میں تو مر گیا تو ہم تیری قبر کے مقام کو سوز و گزار اور نالوں کا مقام قرار دیں گے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے ملاقات کی اور فرمایا، اگر میرے پاس کچھ دولت ہوتی تو میں بلال رضی اللہ کو اس کے مالک سے خرید لیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ سے درخواست کی کہ وہ بلال رضی اللہ کو ان کے لیے خرید کریں۔ اب لکھا ہے کہ عباس رضی اللہ بلال رضی اللہ کی مالک عورت کے پاس گئے اور بلال کی خریداری کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ عورت نے کہا کہ آپ اسے مت خریدیں، یہ خبیث ہے اور بد سیرت غلام ہے۔ عباس رضی اللہ دوسرے دن پھر اس عورت کے پاس گئے۔ آخر کار عورت نے بلال کو فروخت کر دیا۔ عباس رضی اللہ بلال رضی اللہ کو خرید کر حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بلال رضی اللہ کو آزاد کر دیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ کو اپنا مؤذن مقرر کر دیا۔ اور اب اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، پیغمبر و یاران
2-66 اور اسد الغابہ 1-206۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے کہ اس کا عنوان ہے بدلے سے صبر بہتر ہے۔ لکھا ہے جب جنگ احد ختم ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میری چچا حمزہ رضی اللہ کے متعلق کسی کو علم ہے؟ حارث بن سمت، سواد سے ہے یہ سمت، سین میم تے، حارث بن سمت نے کہا کہ میں نے اس کا مقام شہادت دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ میرے چچا کی لاش کس حالت میں ہے۔ حارث نے حضرت حمزہ کی لاش کی حالت دیکھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے پر آمادہ نہ ہوا۔ بعد ازاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزہ کو تلاش کرنے کے لیے خود اٹھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزہ کی لاش پر پہنچے تو لاش کا مسلح ہو چکا تھا۔ میم پہ پیش ہے، میم سے لام ہے، ہو چکا تھا یعنی کہ ناک اور کان کاٹ لیے گئے تھے اور ان کا شکم چیر کر کلیجہ نکال کر چبایا جا چکا تھا۔ اپنے چچا حمزہ کی مظلومیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور فرمایا اللہ تو ہی قابل حمد ہے اور تو ہی ہمارا ناصر و مددگار ہے، ظالموں کا شکوہ ہم تیرے حضور ہی کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر حمزہ کی مصیبت جیسی اور مصیبت کبھی وارد نہ ہوگی۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے قریش پر مسلط کیا تو میں ان کے 70 افراد کا مسئلہ کروں گا، میم پہ پیش سے لام ہے، مسئلہ کروں گا۔ اور اس وقت جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ آئیے یہ آیت جس کا ترجمہ ہے، اس میں یہاں پر اس آیت کے بارے کا نام اور تفصیلات کچھ نہیں لکھی، لیکن ترجمہ ہے کہ اگر تم بدلہ لو تو اتنی ہی سزا دو جتنی سزا تمہیں ملی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صابرین کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے آگے یہ لکھا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ کو غلام نے ہند جگر خوار کے کہنے پر قتل کیا تھا، کیونکہ ہند کا باپ عتبہ عین تے بے ہے، عتبہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ جب غلام نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو حضرت حمزہ کی لاش پر آئی، ان کا مسئلہ کیا یعنی ناک اور کان کاٹ لیے اور شکم چیر کر کلیجہ نکال کر اسے چبایا۔ ہند نے حضرت حمزہ کے قتل کے عوض غلام کو اپنا گلوبند اور کچھ رقم دے کر آزاد کر دیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے منتخب التواریخ صفحہ نمبر 51۔ اور آئیے اب 5ویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں اس ٹاپک پر کہ جس کا عنوان ہے شب عروسی۔ لکھا ہے سبت الشیخ نقل کرتے سین بے تو سبت الشیخ نقل کرتے ہیں کہ اطراف بغداد میں رہنے والے شیعوں کا رواج یہ تھا کہ جب وہ اپنے بیٹوں کی شادی کرتے تو ایک ہی رات میں نکاح اور رخصتی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک عرب شیخ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک رشتہ طلب کیا اور اس نے قبول کیا اور تاریخ مقرر ہوئی اور شادی کا جشن شروع ہو گیا۔ اس وقت مرجمہ تقلید میم رے جیم میم عین لکھا ہے، مرجمہ تقلید عرب حاج شیخ مہدی خالصی کو عقد کے لیے بلوایا گیا۔ اچھا، یہاں پر آگے لکھا ہے کہ چند نوجوان دولہا کو لینے گئے تاکہ اسے تمام مراسم کے ساتھ محفل میں لایا جائے۔ انہوں نے دولہا کو ساتھ لیا اور ہوائی فائرنگ شروع کی۔ ان جوانوں میں ایک سید جوان بھی تھا۔ جب اس نے ہوائی فائرنگ کی تو غلطی سے ایک فائر دولہے کے سینے پر جا لگا، جس کی وجہ سے دولہے کی موت واقع ہو گئی اور وہ نوجوان خوف سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ لوگوں نے جا کر دولہا کے باپ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو وہ رونے لگ گیا اور پوری شادی کا جشن محفل عزا میں تبدیل ہو گیا۔ مرحوم شیخ مہدی خالصی نے اس مرحوم نوجوان کے والد کو صبر کا حکم دیا اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب پر زیادہ حق ہے اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں۔
اس سید نوجوان نے جان بوجھ کر یہ حرکت نہیں کی اور یہ قضاء و قدر کا فیصلہ تھا، تیرے بیٹے کو گولی لگ گئی اور وہ فوت ہو گیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے تم اس سید زادے کو معاف کر دو اور اس مصیبت پر صبر کرو، خداوند تعالیٰ تجھے صابرین کی جزا عطا کرے گا۔ دولہا کا باپ کافی دیر تک شیخ مہدی خالصی کی باتیں سنتا رہا اور خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا کہ جناب، بات یہ ہے کہ ہم نے اتنے مہمانوں کو بلایا اور اب ہماری شادی کی محفل عزا میں بدل چکی ہے اور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ وہ سید زادہ کنوارا بھی ہے، میں اس سید زادے کو اپنے بیٹے کا خون بھی معاف کروں گا اور اپنے بیٹے کے بجائے میں اس سید زادے کا نکاح اسی دلہن سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سید زادے کو بلوائیں۔ شیخ نے اسے آفرین کہی۔ چند نوجوان اس سید کو لینے کے لیے گئے اور اسے کہا کہ دولہا کا باپ تجھے معاف بھی کرتا ہے اور اپنے بیٹے کے بجائے اس دلہن سے تیری شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ اسے یقین ہی نہ آیا، وہ یہ سمجھنے لگا کہ اس بہانے سے مجھے لے جا کر قتل کر دیا جائے گا۔ جب اسے مسلسل یقین دہانی کرائی گئی تو وہ آ گیا۔ آخر کار اسی رات اس نوجوان سید کا نکاح ہوا اور دوسرے دن اس دوسرے جوان کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، داستان ہائی شگفت، صفحہ نمبر 255۔ تو سامعین، یوں ہم نے دونوں باب پڑھ لیے، ان دونوں کی حوالے سے تشریح بھی جان لی اور ان کے اس ٹاپک پہ جو داستانیں تھیں وہ بھی مکمل پڑھ لیں۔ اب اس نشست سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملیں گے، اگلی مزید کہانیاں داستانیں جانیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔